अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन एक मर्तबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करूंगी कि जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि मैं रोज़ाना किसी न किसी इस्लाम कबूल करने वाले की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि इस्लाम की सच्चाई घर घर पहुँचे और हर गैर मुस्लिम तक इस्लाम का पैगाम पहुँचे। तो इस सिलसिले में हमें आपका ताउन और आपकी मदद भी दरकार होती है। आप लोग अगर हर वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करेंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो इससे हमें मज़ीद हौसला अफजाई मिलेगी और आपकी राय हमें चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार होगी। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जिसमें हम एक ऑस्ट्रेलियाई बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि वो कैसे एथिज़्म को छोड़कर इस्लाम की तरफ आई और इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो आइए चलते हैं कैथरीन जोन्स की स्टोरी की जानिब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Catherine Jones. ये अक्टूबर 1995 की बात है, जब मैंने इस्लाम कबूल किया। यानी इस महीने मुझे मुसलमान हुए 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल सही तारीख याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो लॉन्ग वीकेंड के बाद का वक्त था, क्योंकि उस लॉन्ग वीकेंड पर मैं केव डाइविंग ट्रिप पर गई थी। सुभान अल्लाह। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए इस बात की अहमियत है कि अक्टूबर वाला लॉन्ग वीकेंड क्या होता है, तो बस मुझे महीना याद है, तारीख याद नहीं। ये वही लॉन्ग वीकेंड है जो काफ़ी अरसे बाद आता है। खैर, इस बात को छोड़िए। उस वक्त मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। मैंने बहुत ही सीधे रास्ते पर चलकर यूनिवर्सिटी की, फिर 1991 में जूनियर प्रोग्रामर की हैसियत से जॉब शुरू की, और 1995 तक मैं सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच गई थी। कंपनी की गाड़ी, इंटरनेशनल ट्रैवल, सब कुछ। सिर्फ 5 साल में मैंने कैरियर लैडर बहुत तेज़ी से चढ़ ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे दुनियावी आसाइशें और पैसे के एतबार से एक मुस्तहकम और मजबूत कैरियर बहुत कम उम्री में ही अता कर दिया था। लेकिन फिर भी मुझे अपना जीवन खाली खाली सा लगता था। मेरी तवज्जो मेरे शौक पर थी, और मेरे शौक भी बहुत महंगे थे, जैसे केव डाइविंग। और इन चीज़ों ने मुझे पैसे कमाने और इसी रास्ते पर चलाए रखा था कि पैसा ही सब कुछ है। फिर घर खरीदना है, ये सब करना है, यानी एक आम सी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में मैं जी रही थी। और इसके साथ मेरा घराना दीन से बिल्कुल दूर था, बल्कि यूँ कहिए कि एंटी रिलीजियस यानी एथियस्ट थे। दीन का हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1995 में मैं वाकई रूहानी सुकून तलाश कर रही थी। साल के शुरू में मैं अजीबो-गरीब चीज़ों में पड़ गई थी, जैसे क्रिस्टल हीलिंग वगैरह। मैं क्रिस्टल्स जमा करती थी। अजीब सा तजस्सुस और तड़प वाला सिलसिला था। लेकिन याद रहे, उस वक्त मैं किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। मैं ज़ाहिर है रूहानी तौर पर कुछ तलाश कर रही थी, तो वही चीज़ें मेरे सामने आ रही थीं जिनसे मेरे घराने के लोग नफ़रत करते थे। फिर मेरे एक कुलीग ने मुझे एक मुसलमान से मिलवाया, और उस कनेक्शन की वजह से मुझे एक वीडियो दिखाई गई। वीएचएस वीडियो। कुछ लोग शायद गूगल करें कि ये क्या होता है। वो डॉक्टर केथ मोर की वीडियो थी, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने कुरान की आयत में बच्चे की पैदाइश के मराहिल देखे हैं। वो समझा रहे थे कि कैसे कुरान 1400 साल पहले एग्जैक्टली वही सब कुछ बता रहा था, जिस पर साइंस आज 1400 साल बाद पहुंची है। ये पहली बार था जब मेरे सामने साइंस और मजहब इकट्ठे आए थे, क्योंकि मैंने बचपन से यही सुना था कि मजहब और साइंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरी इस्लाम में दिलचस्पी बढ़ गई। कुछ अरसे बाद मेरा वो मुसलमान कुलीग ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस अपने वतन लौट गया। उस शख्स के मुल्क वापस जाने से पहले मैंने उससे इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान ले लिया, क्योंकि मैं बड़ी स्केप्टिकल थी।
تو میں نے سوچا کہ خود دیکھوں اور تحقیق کروں کہ کیا واقعی قرآن میں ایسی آیات ہیں بھی یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مجھے بیوقوف بنا رہا ہو۔ اکثر ریورٹ مسلمز کی سٹوری میں ہوتا ہے کہ وہ لمبا عرصہ، بعض مرتبہ تو کئی کئی سال تحقیق کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ مگر میرے معاملے میں اس کی بالکل الٹ ہوا۔ میں نے اسلام پہلے قبول کیا اور اس کو پڑھا اور سمجھا بعد میں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں اپنے اس مسلم کولیگ کے واپس جانے کے بعد ایڈیلیڈ میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ میں اپنے ارد گرد کسی اور مسلمان کو نہیں جانتی تھی، کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ آیات تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا حوالہ اس ویڈیو میں دیا گیا تھا، کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھتے وقت وہ آیات نوٹ نہیں کی تھیں، اور قرآن میں کوئی سبجیکٹ انڈیکس نہیں ہوتا کہ ایمبریولوجی کے نام سے سرچ کر کے دیکھ لوں۔ تو بس میں نے پڑھنا شروع کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ میری رہنمائی ایسے ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ کہ یہ پہلی بار تھا کہ یونیورسٹی کے بعد میں نے اتنے شوق سے کسی چیز کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یونیورسٹی کی پڑھائی انسان کو اکتا دیتی ہے، لیکن اس وقت مجھے دن کے کام کے بعد صرف یہ شوق ہوتا تھا کہ جتنی جلدی ہو گھر جا کر مزید قرآن پڑھوں۔ میں واقعی اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ قرآن میں ایک جادو سا تھا، جتنا اس کو پڑھتے جاؤ اتنا ہی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک رات ایک عجیب خواب میں نے دیکھا۔ اب یہ بات بھی بہت حیرت انگیز ہے، کیونکہ میں ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے آئی تھی، تو مجھے بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا تھا روحانیت اور خواب وغیرہ کا ہماری عملی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ سب اتنا اسٹرانگ تھا کہ میرے دل نے یقین کر لیا کہ مجھے بچپن میں جو کچھ سکھایا گیا تھا وہ سب غلط تھا، اور جو میں اب جان رہی تھی یہ اصلی سچائی ہے۔ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا اس کی تفصیل میں جائے بغیر، جب میں سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے آج مسلمان ہونا ہے، ورنہ شیطان مجھے روک دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی حالت میں کوئی کیا کرے گا؟ یہ عجیب بات ہے، کیونکہ نہ میں خدا پر یقین رکھتی تھی نہ شیطان پر۔ تو ایسا خیال آنا حیران کن تھا، اور پھر اس پر بھروسہ کرنا اور بھی زیادہ حیران کن۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ صرف اللہ کی ہدایت تھی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس ایک فون نمبر تھا جو میرے مسلمان کولیگ نے وطن واپس جانے سے پہلے مجھے دیا تھا۔ وہ کسی امام مسجد صاحب کا نمبر تھا۔ میں نے انہیں کال کی اور اسی دن کے آخر تک میں مسلمان بن چکی تھی۔ پھر میرا مشن بن گیا کہ اب میں سیکھوں کہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پھر میں نے کسی کو ڈھونڈا جو مجھے مدد کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا میں کس چیز میں قدم رکھ رہی ہوں، بس اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ہے۔ اس طرح میں نے ایک رات خواب دیکھا اور اگلے دن شام تک میں مسلمان بن چکی تھی۔ میرا مزاج ایسا ہی ہے کہ جب میں سمجھ جاؤں کہ یہ صحیح ہے تو فوراً عمل کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ جلدی قدم اٹھانے والی رہی ہوں۔ اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ مذہب سے جڑا تھا، جس کو میں کسی زمانے میں بالکل فضول چیز سمجھتی تھی، کیونکہ میں مکمل ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے تھی، اس لیے یہ میرے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی، اور اس سے پہلے میں نے قرآن کو کافی پڑھا بھی تھا۔ تو یہ فیصلہ بالکل اچانک بھی نہیں تھا، یعنی ایک طرف تو یہ جلدی تھا، مگر دوسری طرف میں قرآن پڑھ رہی تھی اور میرا قرآن سے تعلق بن رہا تھا، اور پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری زندگی کا اصل سفر ایتھیزم چھوڑ کر اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل سفر تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا تھا، اور یہ اصل سفر، یہ میری اصل کہانی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اسلام کے بارے میں یہ تو یقین تھا کہ یہ مذہب سچا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ کوئی دھارمک گیان حاصل نہیں تھا۔ نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسلام میں عبادات کیسے کرنی ہے۔ مجھے نماز، روزہ اور پردے کے احکامات کی کچھ تفصیل معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ اسلام کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے 1995 میں اسلام قبول کیا تھا،
تو یہ وہ زمانہ تھا جب انٹرنیٹ نہ تو اتنی آسانی سے دستیاب تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ پر کوئی بہت زیادہ معلومات اویلیبل تھیں۔ اس لیے اس کے بعد میرے اگلے 9 سال یعنی 2004 تک کا وقت بہت ہی خراب گزرا۔ میں ایڈلیڈ شہر میں نہ ہی کسی مسلم کمیونٹی کو تلاش کر سکی اور نہ ہی کسی کمیونٹی سے جڑ سکی۔ ہوا یہ کہ مختصر لفظوں میں کہوں تو مجھے صحیح گائیڈ کرنے والے نہیں ملے۔ مجھے یہی سمجھایا گیا تھا کہ اگر میں مسلمان رہنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اس زمانے میں جب یہاں حلال میٹ نہیں ملتا تھا، حلال بوچرز نہیں تھے، نہ حلال ریسٹورنٹ تھے، یعنی ایڈلیڈ میں اسلام بالکل نظر ہی نہیں آتا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ مجھے شادی کرنی ضروری ہے، ورنہ میں یہ سب اکیلے نہیں کر پاؤں گی، اور اس طرح مجھے بہت جلد شادی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یعنی میں ایتھیسٹ تھی، پھر مسلمان ہوئی، پھر میری شادی ہوئی۔ میری زندگی کی یہ ساری بڑی بڑی تبدیلیاں، یہ سب کچھ 1 مہینے کے اندر ہو گیا۔ غالباً میں نے قرآن اگست ستمبر میں پڑھا، اکتوبر میں مسلمان ہوئی اور دسمبر میں شادی کر لی۔ اس طرح میری زندگی بہت فاسٹ ٹریک پر بھاگ رہی تھی، اور اس سب کے باوجود میں پھر بھی انڈر کور مسلم تھی۔ میرے گھر والوں اور آفس میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ بس میری امی کو تھوڑا شک تھا۔ میرا پہلا رمضان بھی اسی طرح چھپ کر گزرا، اور رمضان اس وقت گرمیوں میں تھا۔ 10 دن لگاتار درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر تھا، اور وہ میرا پہلا روزہ تھا۔ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ میں اس میں اسلام سے کتنی جاہل تھی، آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں ایک بار ایڈلیڈ کی جامع مسجد پہنچی، جو آسٹریلیا کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک ہے۔ میں اپنے بزنس سوٹ میں تھی، کیونکہ میں IT مینجمنٹ میں جاب کرتی تھی۔ مجھے نماز کے قواعد کا کچھ نہیں پتا تھا، بس سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے سر پر کچھ کپڑا ستھا کاری سے نکال کے ڈال لیا۔ میں مسجد میں گئی اور پہلے شخص سے پوچھا کہ کیا میں ابھی ظہر پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ میٹنگز اٹینڈ کرنی تھیں، تو اس کے بعد میں پوری دوپہر مصروف ہو جاتی۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز ایسے نہیں ہوتی، نماز کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ تو سوچئے مسجد کمیونٹی نے مجھے کتنا عجیب دیکھا ہوگا، اور مجھے خود کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں جو بتاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ میری امی کو شاید اس لیے شک ہو گیا تھا کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ایک مسلمان دوست سے ملی ہوں، اور پھر وہ گرمیوں کا وقت تھا اور میں لمبی آستین اور لمبی پینٹ پہنتی تھی۔ آسٹریلیا میں گرمی میں ایسا کون کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں آسٹریلیا میں گرمیوں میں لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو امی کو اندازہ ہو گیا کہ میں مسلمانوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ پہلے 9 سال بہت مشکل گزرے۔ میں ایک ایسے شخص سے شادی میں تھی جو ایبیوسو تھا، اور اس کے بھی اپنے کچھ مسائل تھے۔ مجھے صحیح اسلامی علم نہیں مل سکا، نہ کوئی اچھی مسلمان دوستیں بنا سکی۔ میں ہر طرح کے ایبیوز سے گزر رہی تھی۔ میرے دل کو پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ اس زمانے میں ڈائل اپ انٹرنیٹ تھا، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ویب سائٹس نہیں تھیں، علم کا ذریعہ بس کتابیں ہوتی تھیں، اور ایڈلیڈ میں اسلامی کتابوں کی کوئی دکان بھی نہیں تھی۔ آن لائن شاپنگ کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ اگر آپ اس زمانے کو سمجھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری کیا حالت تھی۔ مجھے دل سے پتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یہ سب غلط ہے، لیکن میرے پاس یہ ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اسی لیے آج بھی جب کوئی بہن اسلام قبول کرتی ہے تو میں کہتی ہوں فوراً شادی مت کرو، پہلے سیکھو۔ اب سیکھنا آسان ہے، آن لائن سب کچھ ہے، ہر جگہ آسانی سے آتھینٹک علم دستیاب ہے، مگر اس وقت نہیں تھا۔ بے شک وہ بہت مختلف زمانہ تھا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود آپ اسلام پر کیسے قائم رہیں، جبکہ وہ شخص جس سے آپ شادی میں تھیں وہ بھی اسلامی اخلاق پر نہیں چل رہا تھا۔ اتنی کانٹراڈکشن دیکھنے کے باوجود آپ ایمان پر کیسے قائم رہیں؟ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ یقیناً اللہ ہی کی مدد تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب رمضان تھا، اور رمضان میرے لیے ہمیشہ مشکل رہا۔ میرا پہلا حقیقی رمضان وہ تھا جب میں اس شادی سے باہر نکل کر اکیلی تھی۔
وہ رمضان میرا سب سے خوبصورت تجربہ تھا، لیکن اس سے پہلے والا رمضان، اس میں حال بہت برا تھا۔ میں بہت بیمار بھی تھی، 5 ماہ کی حاملہ بھی، تیسرے بچے کے ساتھ، اور میرا دوسرا بچہ جیارڈیا کا مریض تھا، اور میں خود بھی جیارڈیا کا شکار تھی۔ تو میں بہت بیمار تھی۔ 2 میرے شوہر کے پہلی بیوی سے سوتیلے بیٹے بھی تھے، یعنی میں 4 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، حاملہ تھی، بیمار بھی تھی اور جاب بھی کر رہی تھی۔ اور میں اتنی تھک جاتی تھی کہ جب سر تکیے پہ رکھتی تو دل نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ آنکھ کھلے۔ میں زندگی سے مایوس ہونے لگی تھی۔ میں ایک عجیب سی تاریکی محسوس کر رہی تھی، اور حقیقت میں یہ اللہ کے معجزات ہی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا۔ کچھ ہی وقت بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کیونکہ رات کو ایسے دورے پڑتے کہ سانس نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اسے ایسما کہا، لیکن اب پیچھے دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ مجھے ایسما تو ہے ہی نہیں، اور ایسما ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں ختم ہو جائے۔ یہ زیادہ اینزائٹی اٹیکس لگتے تھے، مگر اس وقت کسی نے پراپرلی ڈائگنوز نہیں کیا۔ میں زیادہ سے زیادہ ایزما کی دوائی لے رہی تھی، لیکن پھر بھی سانس اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس اپنے سارے بچوں کو لے کر پہنچی اور تقریباً اس کے سامنے گر ہی گئی۔ ڈاکٹر نے سیدھے الفاظ میں کہا، اگر تم مر گئیں تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ جملہ میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اب مزید ایسے نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں سے میرا تعلق بنا تھا سب سے دوری اختیار کروں، کیونکہ مجھے صرف اللہ کی رہنمائی چاہیے تھی۔ اور 6 ہفتے تک میں اپنی جائے نماز پر ایسے روتی رہی کہ وہ میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ بس ایک ہی سوال کرتی رہی، یا اللہ مجھے بتا میں کیا کروں؟ پھر اللہ نے میری رہنمائی کی کہ میں کافس ہاربر چلی جاؤں، جہاں میرے والد رہتے تھے۔ ایلڈلیڈ میں اس وقت میرا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے میں میکسیمم دوا لے رہی ہوں، پھر بھی سانس نہیں لے پا رہی۔ میرے والد کافس ہاربر میں ہیں، اور وہاں انہیں مشکل سے کبھی انہیلر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاید مجھے بھی وہاں جا کر کچھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ میری صحت بہتر ہو سکے۔ بچوں کو لے جاؤں گی، ابو میرے لیے جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ چونکہ بات صحت اور بچوں کی بہتری کی تھی، اس نے ہاں کر دی، اور اللہ نے خیال میرے دل میں ڈالا تھا، اور پھر سارے دروازے آسانی سے کھلتے گئے۔ پھر اللہ نے ہر قدم پر میرا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی میں کافس ہاربر پہنچی، ڈاکٹر نے کہا فوراً ایک لوکل ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ وہ ڈاکٹر مینٹل ہیلتھ پروگرام کے ٹرائل کا حصہ تھی، اور اس کے ذریعے مجھے فری میں ہر ہفتے سائیکالوجسٹ سے سیشنز ملنے لگے، صرف اس شرط پر کہ میرا ڈیٹا ریسرچ میں استعمال ہو جائے گا۔ وہیں ڈاکٹر کے کمرے میں ایک پوسٹر لگا ہوا تھا ایک پلے گروپ کے بارے میں، جو کہ بالکل میرے گھر کے سامنے تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں چند مہینے یہاں جاؤں گی، بچوں کے لیے بھی اچھا ہے، کچھ لوگ مل جائیں گے۔ تو میں پلے گروپ چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پلے گروپ دراصل ان خواتین کے لیے تھا جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی تھیں۔ پہلی ہی میٹنگ میں پتا چلا کہ اگلے ہفتے ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے، وومن ان لائٹ، جو خواتین کو ایبیوز کو سمجھنے اور زندگی دوبارہ خوشگوار بنانے میں مدد دیتا تھا۔ اللہ سب کچھ میرے سامنے رکھ رہا تھا، وہ سب چیزیں جن کی مجھے ضرورت تھی، ایک ایک کر کے میری زندگی میں آسانیاں آنے لگیں۔ اب بھی مجھے پوری سمجھ نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ ہر ہفتے مجھے ایک کتاب دیتی، جن میں سے ایک کتاب ایموشنل بلیک میل میرے لیے بہت ہی آنکھیں کھولنے والی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تھیں، اور میں بہت تیزی سے سیکھ رہی تھی۔ میں جلد ہی سمجھ گئی کہ میں نے اپنی ازواجی زندگی میں جو کچھ برداشت کیا وہ سب غلط تھا، اور یہ میری غلطی نہیں تھی، حالانکہ مجھے ہمیشہ قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہی برا مسلمان ثابت کرتا تھا، حالانکہ برائی اس کے اپنے طرز عمل میں تھی۔ آخر کار میں نے اس تکلیف دہ تعلق سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی۔ اس سارے سفر کے دوران میرا اللہ کی رہنمائی پر کامل وشواس بن چکا تھا۔ شوہر کا گھر چھوڑنا، مینٹل تھراپی لینے، پلے گروپ جوائن کرنے سے لے کر طلاق لینے تک، ہر عمل میں اللہ نے میری رہنمائی کی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ مجھے کچھ اچھے دوست ملے۔ میری ایک آن لائن دوست تھی جو سعودیہ میں رہتی تھی۔
پھر ایک آنٹی سے ملی جو مصر سے یہاں آسٹریلیا آئی تھیں، اور بعد میں ان آنٹی کے بیٹے سے میری دوسری شادی ہو گئی۔ سارا معاملہ بہت معجزاتی لگا۔ میرا دوسرا شوہر سعودیہ میں علماء کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس نے میرا نام شاہی مہمانوں کی لسٹ میں ڈلوا دیا۔ اور پھر حج سے 3 ہفتے پہلے سعودی ایمبیسی سے کال ملی کہ مجھے سعودیہ کے بادشاہ کی طرف سے حج کی دعوت ملی ہے۔ جب مجھے فون آیا تو میں گاڑی چلا رہی تھی، بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے سوچا، نہیں، یہ تو میں نے خواب دیکھا ہے، یہ لازمی کوئی مذاق ہے۔ پھر فوراً دماغ میں آیا کہ میرے 5 بچے ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ کیونکہ ظاہر ہے حج 1-2 دن نہیں ہوتا، اس سفر میں ہفتوں لگتے ہیں، اور بچوں کی دیکھ بھال کا سب بندوبست کرنا تھا۔ مگر الحمدللہ میرا نیا شوہر بہت ماہر ثابت ہوا، اس نے ہر چیز کا بندوبست کروا دیا۔ میرے لیے سب سے بہترین تجربہ میدان عرفات میں وقت گزارنا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ عرفات کے دن کو میں مسلسل دعا میں گزار سکتی ہوں، مگر اس دن ایسا لطف تھا کہ دل کر رہا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ میری ایسی کیفیت تھی کہ جب ہمیں بس میں بٹھایا جا رہا تھا، میں دل میں کہہ رہی تھی، نہیں، میری دعا ابھی پوری نہیں ہوئی، مجھے اور مانگنا ہے، مجھے ابھی نہیں جانا۔ طواف بھی زبردست تجربہ تھا۔ جب خانہ کعبہ سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا تو دل نہیں چاہتا تھا۔ فجر کے وقت اوپر کھڑے ہو کر اذان سننا، اور پھر دیکھنا کہ کیسے لاکھوں لوگ چند سیکنڈز میں صفیں بنا لیتے ہیں، ناقابل یقین احساس تھا۔ حالانکہ حج میں میرے لیے آزمائش بھی تھی۔ میرے دوسرے شوہر کا آئیڈیا تھا کہ ہلکا سامان لے کر جائیں اور وہاں سے کپڑے لے لیں۔ میرے پاس بس سفر میں پہنے ہوئے کپڑے اور ایک اور جوڑا تھا، اور ہوٹل نے سفر والا جوڑا لانڈری میں کھو دیا۔ اب پورے حج میں میرے پاس صرف ایک جوڑا رہ گیا۔ اگر آپ نے طواف کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کپڑے کس طرح بھیگ جاتے ہیں۔ میں نہاتی پھر وہی پہن لیتی، کیونکہ پہننے کو کچھ اور تھا ہی نہیں۔ جن عورتوں کے ساتھ میں ٹھہری ہوئی تھی وہ قد میں مجھ سے بہت چھوٹی اور نازک تھیں، تو ان کے کپڑے بھی نہیں پہنے جا سکتے تھے۔ ایک دعا والا کپڑا ملا تھا۔ میں بہنوں سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں یہی کھانے پر پہن لوں؟ وہ بولی نہیں، تو دوبارہ وہی کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ لیکن آخر میں یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی، صرف یہی یادگار رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر گئے تھے۔ اب آپ شاید سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کام کے لیے اتنی پرجوش ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد وہ سب رکھ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ دکھانا کہ وہ مشکل کے باوجود مضبوط رہ سکتے ہیں، یہی میرا مقصد ہے۔ اسی لیے میرا فوکس فطرت پر ہے۔ میری تنظیم کا نام بیک ٹو دی فطرت اسی لیے ہے۔ ہم انسان اصل میں وہی بن کر سکون پاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، بغیر فالتو ڈر، خیالوں اور غلط باتوں کے۔ جب یہ سب خوف ہٹ جاتا ہے تو انسان ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جہاں دل مطمئن، ذہن پرسکون اور توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم زندگی اتنی تیزی سے گزار رہے ہیں کہ اللہ کی رہنمائی محسوس ہی نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ہم ٹھہرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیسے ہر قدم پر ساتھ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کیونکہ میں ایتھیس سے مسلمان بننے تک اس رہنمائی کو خود محسوس کر چکی ہوں۔ بغیر کسی انسان کی دعوت کے مجھے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی۔ بس یہی میرے ایمان کے سفر کی کہانی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ کسی اور کی رہنمائی کا سبب بنے۔ آمین۔